बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की उसकी बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व अहल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक मैं आप लोगों के सामने पेश करूं अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। सूरत तौबा चल रहा था। वमिम्मन हौलकुम, और इनमें से जो तुम्हारे आसपास है, मिनल अराबी, बद्दुओं में से, मुनाफिकून, मुनाफिक यानी मदीने के सराउंडिंग एरियाज में रहने वाले जो बद्दू लोग हैं। वमिन अहलिल मदीना, और मदीने के रहने वालों में से, यानी और मदीने के जो रहने वाले मुनाफिक हैं उन लोगों में से, मरदू, माहिर हो गए या अड़ गए, अलन निफाक, मुनाफिकत पर, यानी वो लोग क्या हो गए, एक मुनाफिकत की, निफाक की उनमें आदत हो गई, वो आदी हो गए इसके। ला तालमुहुम, नहीं तुम जानते उनको, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप उनको नहीं जानते। नहनु नालमुहुम, हम जानते हैं इनको, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का इल्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म, दोनों में फर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला को मालूम है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म नहीं है जो अल्लाह ताला को इल्म है, तो हम किसी के ईमान के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन मुनाफिक है, कौन ईमान वाला है, कौन तक़वे वाला है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा, किसका ईमान कितना है, किसकी मुनाफिकत कितनी है, किसका दिखावा कितना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी के भी ईमान के ऊपर इतना जल्दी कमेंट करने लगते हैं कि उसके पास तो तक़वा ही नहीं है, वो तो ईमान वाला ही नहीं है, फलां जो है प्रैक्टिस नहीं है, फलां जो है मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, या नाउज़ बिल्लाह कुछ लोग तो बहुत ही एक्सट्रीम पर जाकर किसी को जो है मुशरिक ठहरा देते हैं या कुछ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि किसी के ईमान के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, किसका कितना ईमान है, ईमान के लेवल्स कितने हैं, दर्जे कितने हैं, या फिर तकवा कितना है, ये हम नहीं जानते। और एक और हदीस में ये आता है कि अगर किसी का दिल मस्जिद में अटका हो, बार बार मस्जिद की तरफ भागे, तो उनके ईमान की गवाही दो। यानी ईमान की तो हम गवाही दे सकते हैं, लेकिन किसी के जो है ईमान ना होने की या मुनाफिकत की गवाही देना या उसके ऊपर कमेंट करने का हमको हक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्लियरली कह रहे हैं कि आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं। सनुअज़िबुहुम अन करीब, हम अजाब देंगे उनको, मर्रतैन, 2 बार। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला 2 बार से मुराद, एक दुनिया में अजाब, क्योंकि दुनिया में उनकी रुसवाई होती है, एक तो जो है मुनाफिकीन की अलामतें यहाँ पर बताकर उनकी रुसवाई हो रही है, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर जितने मुनाफिकीन थे, अल्लाह ताला ने उन तमाम मुनाफिकीन के नाम डिस्क्लोज कर दिए। पूरी मुनाफिकीन की लिस्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई थी, तो इस तरह उनकी रुसवाई हुई। दुनिया में एक तो रुसवाई उनकी ये हुई कि उनके नाम डिस्क्लोज कर दिए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और दूसरा यहाँ पर बरज़ख का अजाब क़ब्र है, क्योंकि दुनिया में जो है वो लोग बहुत स्मार्ट बनते थे, तो अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी अजाब दे रहे हैं, और यहाँ पर किसका अजाब, जो बरज़ख की जिंदगी है उसमें भी अजाब, क्योंकि आखिरत की जिंदगी का अजाब आगे है। सुम्मा युरद्दूना, फिर वो फेरे जाएंगे, इला अज़ाबिन अज़ीम, तरफ बड़े अजाब के, यानी क़यामत के दिन के अजाब के, जहन्नुम के अजाब के और आग के अजाब की तरफ जो है वो फेरे जाएंगे। दुनिया का अजाब, एक बरज़ख का अजाब, और आखिरत का अजाब फाइनली। व आखरूना, और कुछ दूसरे लोग, यानी जो साबिकून और अव्वलून में से नहीं है, एअतरफू, जिन्होंने एतराफ किया, यानी जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जिन्होंने मान लिया, बिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों का, खलतू, उन्होंने मिले जुले किए, यानी उन्होंने क्या किए, मिले जुले किए, क्या, अमलन सालिहन, नेक अमाल,
وآخر سیئا اور کچھ دوسرے برے، یعنی نیکی بھی کرتے تھے اور برے کام بھی کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے جو منافق نہیں تھے لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کیا کر لی، ایکسپٹ کر لی۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو کچھ پلرز وغیرہ سے باندھا اور قسم کھا لی کہ نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ سوئیں گے جب تک ان کو معاف نہ کر دیا جائے، کیونکہ ان سے ہوئی تو غلطی تھی۔ تو جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، پھر جب وہ لوگ پلر سے باندھ لیے تھے اپنے آپ کو تو پھر ان کو کھول دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہربان ہوں ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ امید ہے، گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے گناہوں کو ایکسپٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر جو ہے جن کے ملے جلے عمل ہوتے ہیں تو پھر آگے جو ہے کیا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے، پھر نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے امید کرتے ہیں، گارنٹی تو نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آگے عمل جو ہے ان کے کیا کرنا ہے جو ملے جلے، اگر دیکھیں گے ہم بھی جو ہے بہت سارے ملے جلے عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اگر درگزر چاہیے، معافی چاہیے، تو پھر نیکیوں میں کثرت کرنا چاہیے اور برائیوں سے دور رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ خذ من اموالہم، لے لو ان کے مالوں میں سے، صدقاتن، صدقہ، یعنی یہاں پر زکوٰۃ ہے۔ منافقین سے جو ہے کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات وغیرہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن صدقات اور جو ہے زکوٰۃ یہ ساری چیزوں سے گناہ دھلتے بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے لے لو، تو تطہرہم، تم پاک کرو ان کو، یعنی ان کے دل کو، ان کے دماغ کو، ان کے عمل کو، وتزکیہم بہا، اور تزکیہ کرو ان کا ساتھ اس کے، یعنی صدقات لینے سے جو ہے ان کے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ وصلی علیہم، اور دعائے رحمت کرو ان پر، یعنی اب یہاں پر ایک تو یہ ہے دعائے رحمت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی صدقات جو ہے ایکسپٹ کرتے تھے ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے، اور پھر یہاں پر نماز جنازہ کا بھی جو ہے اس طرف اشارہ ہے، کیونکہ منافقین کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ ان صلاتک، بے شک تمہاری دعا، سکن، سکون کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا سننے والا ہے، جاننے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کریں گے ان کے لیے وہ بھی سننے والے، جاننے والے ہیں، اور ان لوگوں نے جو استغفار کیا، غلطی کی، ایکسپٹ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ یہاں آگے جو ہے بہت ہی بیوٹیفل پیس آف آیا ہے، الم یعلم، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی، یقبل التوبۃ، قبول کرتا ہے توبہ کو، یعنی الحمدللہ، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن کس سے؟ عن عبادہ، اپنے بندوں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائے، عبد، غلامی کرے اللہ تعالیٰ کی، ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر دے، کمپلیٹ سبمیشن کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو خوشخبری تو ہے، لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹلی سبمٹ کر دے۔ اور توبہ کیا ہے؟ صرف اپنے گالوں پر مار کر توبہ توبہ کہنا توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ کو ایکسپٹ کر لینا، گناہ کو ریپیٹ نہیں کرنا، اور پھر اپنے گناہوں کی اصلاح کرنا، یہ توبہ ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور لیتا ہے صدقات۔ مسلم اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے بچھیرے کی، یعنی گھوڑے کا جو بچہ ہے اس کو بہت ہی کیئر کے ساتھ جس طرح پالتا ہے انسان، اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے نیکیوں کی جو ہے کیئر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹا سا ایک بیبی اینیمل گرو ہو کر ایک ہیوج اینیمل جیسا بن جاتا ہے، تو اسی طرح ایک چھوٹے کھجور جتنی اگر کسی کی نیکی یا صدقہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کیئر کر کر اتنا بڑا احد پہاڑ جتنی بڑی اس کی نیکی ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، ایک لقمے کو احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔
تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے جو ہے ہمارے اوپر مہربان ہیں، کتنا جو ہے ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بہت مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ کہہ دیجئے عمل کرو، یعنی جو اچھے برے ملا کر عمل کرتے ہیں، اب ان سے کہا جا رہا ہے اب اپنے عمل کے اوپر کانسنٹریٹ کرو، اچھے عمل کرو۔ اور اللہ پس ان قریب دیکھے گا اللہ تعالی عملکم، عمل تمہارا، نے اب تم کیا کیے، اپنے برے عمل کے اوپر توبہ کیے، پچھتائے، نیکی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالی تمہاری اصلاح، تمہاری توبہ کے بعد جو ہے کیا کریں گے، تمہارے عمل دیکھیں گے۔ ایک بار کیا ہوتا ہے جب امیج خراب ہو جاتی ہے تو وی ہیو ٹو strive more, put more efforts، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے کہ اوکے یو ہیو چانس، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والے ہیں، اب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھیں گے۔ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اس کا رسول اور مومن بھی۔ اب یہ اس ٹائم پر جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیے، پیچھے رہ گئے، تو تب تو ان مسلمانوں کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کے ساتھ بھی ہے، لیکن اب ہمارے اعمال جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم پلٹا دیے جاؤ گے، إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ، طرف جاننے والے غیب کی، کہ والشہادہ، اور حاضر کے۔ کون ہے غیب اور جو ہے حاضر جاننے والے؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے یا لوٹائے جاؤ گے، یعنی ایک تو موت کے بعد، دوسرا قیامت کے وقت۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ، ساتھ اس کے جو تھے تم تعملون، تم عمل کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی عمل کیے کرتے ہو وہ تمہیں بتا دیا جائے گا۔ میں پہلے بھی بتائی تھی، دیکھیں آج کل میموری چپس وغیرہ کا زمانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے باڈی میں برین جو ہے ہمارا میموری چپ، اٹس مائی جو ہے ایک ایکسپلینیشن کا طریقہ ہے کہ اگر برین کو نکال کر اللہ تعالیٰ کوئی مانیٹر کے اوپر جو ہے ہمارے پلے کر دے، تو واٹ ایور از دیر، واٹ ایور وی ہیو ڈن، جو بھی سب کچھ ایوری تھنگ ول بی پلیڈ آن دا مانیٹر، اٹس لائک اے میموری چپ فٹڈ ان آور باڈی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح ہمارے اعمال جو ہے کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر بتا سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے، اگر تم میں سے کوئی کسی ٹھوس پتھر میں گھس کر جس کا نہ دروازہ ہونا اس میں کوئی سوراخ ہو، کوئی عمل کرے، اللہ اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، خواہ کیسا ہی عمل ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کتنا بھی چھپا ہوا عمل انسان کیوں نہ کرے، وہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، چھپا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو، ہمارے برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو جو ہے معاف بھی کر دے، دنیا اور آخرت میں رسوا ہونے سے بھی بچا لے، آمین۔ وآخرون مرجون، اور کچھ دوسرے ڈھیل دیے گئے، ایک اور کیٹیگری ہے یہاں پر، تو کچھ ڈھیل دیے گئے لامر اللہ، اللہ کے فیصلے کے لیے، یعنی جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا، ٹالے گئے، اما یعذبہم، خواہ وہ عذاب دے ان کو، واما یتوب علیہم، اور خواہ وہ مہربان ہو جائے ان پر۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو مخلص مسلمان تھے، وہ لوگ کے پاس کوئی عذر تھا بھی نہیں، ریزن تھا بھی نہیں، بہانہ تھے بھی نہیں، اور خاص طور سے تین جو ہے صحابہ اکرام تھے، مرہ بن ربیع، کعب بن ملک، ہلال بن امیہ۔ یہ تینوں کیا کیے، جنگ تبوک میں جانا چاہتے تھے، تیاری بھی کر لیے، لیکن پھر یہ سوچے کہ ہم جو ہے جلدی جلدی جا کر ان کو جوائن کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کیے کہ سستی کے مارے گئے ہی نہیں، جوائن کیے ہی نہیں، پیچھے رہ گئے، حالانکہ تھے مخلص مومن۔ پھر وہ لوگ جو ہے ان کو پتا بھی تھا کہ ہم جو ہے بہانے پیش کریں گے تو ایکسپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو خود کو بھی پتا تھا کہ وہ لوگ لیزنس کی وجہ سے جوائن نہیں کیے، ہم لوگ تیز جائیں گے، دوڑیں گے، جوائن کر لیں گے، سوچے نہیں کیے۔ تو پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کیا کیے، پوسٹ پون کر دیے تھے کہ چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے تو جو ہے ان کو کیا کرے، عذاب دے۔ اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم ان کو کیا کیا گیا تھا، مسلم کمیونٹی سے پورا بوائیکاٹ کر دیا گیا تھا، یعنی کیونکہ وہ لوگ سستی دکھائے تھے۔ جتنے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے اسٹرانگ مسلمز ہوتے ہیں، ایمان ہوتے ہیں، ان کی پنشمنٹ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اچھے مسلمان تھے، تو پھر ان کو تھوڑی پنشمنٹ بھی یہ اسٹرانگ تھی کہ ان سے بالکل کوئی بات چیت نہیں کر رہا تھا، ان کو بالکل بوائیکاٹ کر دیا تھا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس میں جو ہے کیا کر رہے تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آئے ان کے لیے،
اب میرا ایک اسائنمنٹ، یہاں پہ بہت دنوں سے میں اسائنمنٹ نہیں دی ہوں آپ لوگوں کو. آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ یہ 3 صحابہ اکرام کا جو واقعہ ہے وہ کمپلیٹ واقعہ جو ہے آپ لوگ لے کر آئیے کہ یہ 3 صحابہ اکرام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ بوائکاٹ کے ٹائم پہ ان کے کیا فیلنگس تھے، کس طرح جو ہے ہسٹری میں، احادیث میں، صحابہ اکرام کے بیانات میں جو ہے اس واقعے کو ریکارڈ کیا گیا ہے. دس از یور اسائنمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ میں تینوں کا نام بھی بتا رہی ہوں. مرا بن ربی، کعب بن ملک اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ اکرام تھے جن کو جو ہے بالکل بوائکاٹ کر دیا گیا تھا اور ان کا معاملہ کیا کیا گیا تھا، پوسٹ پون کر دیا تھا. واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے وہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بیسڈ ہے. والذین، اور وہ لوگ، یعنی اب یہاں پر 12 منافقین ایسے لوگ تھے، اتخذوا، جنہوں نے بنا لی، مسجدن، ایک مسجد، ضرارن، ستانے کے لیے، یا اذیت کے لیے. یعنی یہاں پہ ضرار جو ہے ضرر سے ہے، یعنی ضرر اور ضرار جو ہے وہ نقصان جس میں کرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچے گا لیکن جس کو ہوگا اس کا جو ہے نقصان ہوگا. تو یہاں پر ایک جو ہے واقعہ ہے مسجد ضرار کا. لیٹ می کمپلیٹ شاید پھر میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں. تو یہاں پر ایک 12 منافقین تھے جنہوں نے بنا لی ایک مسجد ستانے کے لیے، و کفرن، اور کفر کے لیے، و تفریقن، اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان. یعنی ایک بڑے گروپ کو جو ہے ایک اور مسجد بنا کر کیا کیے وہ لوگ، پورے گروپ کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے تھے. یہ مسجد ضرار جو ہے مسجد قباء کے قریب کنسٹرکٹ کی گئی، اور مسجد ایکچولی کیا ہے، سوشل یونٹی کے لیے جو ہے بنائی جاتی ہے تاکہ تمام لوگ جو ہے آس پاس کے کیا ہو وہاں پر مسجد میں آئے اور ایک ساتھ کلیکٹیولی نماز پڑھے. مسجد کے قریب مسجد نہیں بنانا ہے، تو اس لیے جو ہے کیوں نہیں بنانے کا حکم ہے، مسجد کے قریب مسجد بنائیں گے تو لوگ کیا ہو جائیں گے، ڈیوائڈ ہو جائیں گے. تو اب یہاں پر مسجد قباء کے قریب جو ہے مسجد ضرار بنائی گئی تھی. ایک تو کمیونٹی میں جو ہے ڈویژن لایا جائے، ایک جو ہے ان کو ڈیوائڈ کی جائے، کراؤڈ کو جو ہے آدھا آدھا کر دیا جائے. لیکن اس سے بھی بڑا ایک مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے سے پہلے مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا. یہ خزرج کے قبیلے کا تھا اور جاہلیت کے زمانے میں نصرانی بن گیا تھا اور اہل کتاب کا بھی علم رکھتا تھا. اور قبیلہ خزرج اس کے بزرگی کے بہت زیادہ قائل تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مسلمانوں کو ایک جگہ کلیکٹ کیا، آپ کے پاس عداوت اور مخالفت جو ہے ہمیشہ وہ دکھاتا تھا. پھر فائنلی جو کیا ہوا، کفار مکہ سے جا کر مل گیا، اور انہوں نے مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر جو ہے وہ بھی کیا کرتے تھے کہ بہت بہت اکساتے تھے، یعنی لڑائی کرواتے تھے مسلمانوں میں، پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے. پھر جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں بھی کیا ہوا، مسلمانوں کا جو حال ہوا، کافروں کا جو حال ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے. اور فائنلی ہوا جو ہے مسلمانوں کا بھلا ہی. اور جنگ احد کے ٹائم پہ یہی آدمی تھا جس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے بہت سارے گڑھے کھود رکھے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک گڈھے میں گر گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر زخم ہوا اور ان کے جو ہے 4 دانت بھی ٹوٹ گئے تھے، سر پر بھی جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے. اسی انسان نے جو ہے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے گڈھے کھود کر جنگ احد میں رکھے تھے. شروع لڑائی میں عامر جو ہے کیا کیا، یہ جو بدماش آدمی تھا تو اس نے جو ہے اپنی قوم کے پاس گیا، یعنی جو مسلمان تھے، اور بہت ہی چاپلوسی کی، ان کی جی حضوری کی، اور جو ہے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ اور میری منافقت کرو، لیکن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دو اور منافق ہو جاؤ. لیکن انہوں نے جو ہے سب نے کلیکٹیولی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. تو وہ جو ہے پھر جنگ احد میں بھی نامراد ہو گیا. تو اسی طرح جو ہے وہ ابو عامر راہب جو تھا، کوئی نہ کوئی طریقے سے جو ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی چال چلنا، لوگوں میں ڈویژنز ڈالنا، یہ تمام جو ہے کیا کرتا تھا، چالیں چلتا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ مدینے میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ باز نہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر اس کو جو ہے نصیحت کی تھی، اسلام کی رغبت دلائی تھی، لیکن اس نے مانا نہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ
اللہ تعالیٰ اسے کہیں دور دراز ذلت کی جو ہے حقارت کے ساتھ موت دے۔ جب اس نے دیکھا کہ احد میں بھی اس کا جو ہے جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا اور اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا، تو وہ یہاں تک کہ جو ہے رومن ایمپرر ہرقل کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے جو ہے ان بھی اکسایا۔ اس نے بھی جو ہے اس کو کیا کیا، پھر آ کر جو ہے لوگوں سے یہ کہا کہ میں نے جو ہے اس طرح جو ہے ہرقل کو مسلمانوں کے خلاف جو ہے باتیں بتائی ہیں، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے یعنی لوگوں کو آ کر جو ہے پھر اس نے یہ بتایا کہ اب جو ہے رومنز کیا کرنے والے، مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، ان کا جو ہے برا حال کرنے والے ہیں، ان کا جو ہے خوب جو ہے ان کا بتانے والے ہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، تمام کچھ مسلمانوں کو منافقت کے لیے جو ہے کیا کیا، پرووک کیا، اور یہ کہا کہ تم ایک مکان مسجد کے نام پر تعمیر کرو تاکہ میرے جو پلاننگز ہے اور میرے جو سپورٹرز ہیں وہاں پر ٹھہرے۔ تو اس طرح جو ہے ایک مسلمانوں کے اگینسٹ جانے والے منافقین کی شکل میں جو لوگ ہوں گے ان کو ایک رہنے والی جگہ مل جائے گی، اور پھر وہ ہمارے لیے ایک پناہ کی جگہ ہو جائے گی، ایک گھاٹ ہو جائے گی، ایک محفوظ جگہ بن جائے گی۔ انہوں نے مسجد قباء کے پاس ایک قریب میں جو ہے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرنا شروع کر دی۔ جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، اور پھر نکلنے سے پہلے ہی اسے جو ہے خوب مضبوط اور پختہ بنا لیا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لے کر آئیے، نماز پڑھائیے تاکہ ہمارے لیے یہ بات حجت ہو جائے اور ہم وہاں نماز شروع کر دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا دیں گے تو پھر یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپروول سے اور سپورٹ سے جو ہے مسجد بنی ہے۔ لیکن ان کا انٹینشن یہ تھا کہ یہ مسجد میں ہم کوئی پلاننگ کرے، پلاٹنگ کرے اور منافقین کا جو ہے ایک اڈا بن جائے۔ اور پھر ان لوگوں نے ریزن بھی یہ پیش کیا کہ جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، جو دور جانے میں یعنی مسجد قباء جانے میں جس کو تکلیف ہوتی تھی، تو پھر وہ ان کے لیے کیا ہو جائے گا، یہ مسجد میں جو ہے ان لوگوں کو وہاں جس کو پہنچنے میں دقت ہوتی ہے وہ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ تو اس لیے جو ہے ان لوگوں نے اپنا انٹینشن بھی یہ بتایا کہ ہم کمزور اور ضعیف لوگوں کے لیے یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سفر کی تیاری میں تھے، سفر کی جانے کی جلدی میں تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ واپسی میں جو ہے کیا کریں گے، وہاں پر آئیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ تو اب جب جنگ تبوک سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرومس تھا کہ وہ اس میں مسجد درار میں جا کر نماز پڑھیں گے، تو واپسی میں جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے انٹینشنز کو، ان کے پلانز کو کیا کر دیا، کھول کر رکھ دیا ان کے سامنے کہ مسجد درار جو ہے کس انٹینشن کے لیے کن لوگوں نے بنائی ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ تو اس زمانے میں مسجد درار کی کنسٹرکشن کے پیچھے انٹینشن کیا تھی یہ کھول کر یہاں پر بنا دیا گیا۔ دوسرا یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفر کے بنا پر اور جو ہے جو تکلیف اور نقصان کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اور پھر آخری آیت کا جو آخری پارٹ ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا وہ تفریقا بین المؤمنین، اور جدائی ڈالنے کے لیے ایمان والوں کے درمیان۔ یعنی اگر کوئی ایمان والوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے تو پھر وہ مسجد بھی مسجد درار سے کوئی کم نقصان پہنچانے والی مسجد نہیں ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں دیکھیں گے تو دیکھیے کتنے مسجدیں الگ الگ فرقوں کی بنی ہوئی ہے کہ فلاں جماعت کی مسجد، فلاں سیکٹ کی مسجد، فلاں تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی کیا ہم مسلمان اپنے اپنے فرقوں والی مسجد بنا سکتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر فرمان تھا کہ ایک مسجد کے نزدیک دوسری مسجد نہیں بننا ہے، کیونکہ ایک مسجد کے قریب میں اگر دوسری مسجد بنتی ہے تو پھر پہلے کی رونق ختم ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد تو بہت دور کی بات ہے، ایک ہی مسجد میں ڈویژنز ہوتے ہیں کہ ایک گیٹ ایک فرقے کے لیے ہوتی ہے اور ایک گیٹ جو ہے دوسرے فرقے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح ڈویژنز میں مسجد کو ڈیوائیڈ کرنا، فرقوں میں مساجد کو ڈیوائیڈ کرنا، یہ منافقت کی کیفیت ہے، اور یہ بہت ہی سیریس چیز ہے جس کے اوپر ہم کو کلیکٹیولی مسلمانوں کو ایک جماعت بن کر جو ہے سوچنا ہے۔ وہ ارصادہ اور بطور پناہ گاہ، یعنی
यहाँ पर इरसाद का मतलब एक ऐसी जगह जैसे जहाँ पर पत्थर, जिस तरह जो है तो हम दुश्मन क्या करता है, पत्थर के पीछे एक घात की जगह देखता है, वहां छुप जाता है जहां से वो अटैक कर सके, तो उसके मीनिंग जो है इसमें आते हैं। तो ये मस्जिद जो है एक घात की जगह जहां पर वो छिप कर बैठना चाहते थे, जहां से मुसलमानों पर अटैक करना चाहते थे, ये मस्जिद दिरार उस तरह जो है उन लोगों ने बनाई। लिमन हारबा, उस शख्स के लिए जिसने जंग की अल्लाह ताला से, व रसूलहु, और उसके रसूल से, मिन क़ब्ल, इससे पहले, यानी जंग हुनैन तक अगर हम देखें हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही दुश्मनों का साथ दिए। एंड इस्लामिक स्टेट में मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिलों में बैठते थे, उनके पीछे जो है नमाज पढ़ते थे, लेकिन साथ कैसा किसका देते थे, मुसलमानों के जो है दुश्मनों का देते थे। तो उन्हीं का जिक्र यहाँ पर है। वला यहलिफुन्ना, और अलबत्ता वो जरूर कसमें खाएंगे, इन अरदना, नहीं इरादा किया था हमने, इल्लल हुस्ना, मगर भलाई का, यानी अब फिर अगेन जो है करते बुरा थे और फिर उसके बाद झूठी कसमें खाते थे। कि अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इतना खोल खोल कर कुरान में वही के जरिए, अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके प्लान्स का, उनकी चालबाजियों का जो है वो कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो झूठे कसमें खाएंगे कि हम तो क्या है, हम तो अच्छा प्लान किए थे, हमारे इंटेंशंस अच्छे थे, हम तो जो है लोगों की सहूलियत के लिए जो है ये काम किए। कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपनी गलती को छिपाने के लिए और अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए झूठी कस्में खाएंगे। तो यहाँ से एक और बात ये पता चलती है कि झूठी कस्में खाना मुनाफिकत की निशानी है, और जो है ये कहना कि हम जो है खस्में खा कर ये कहना कि हमारी इंटेंशंस अच्छी थी, हम तो जो है इस्लाम की खिदमत करना चाहते थे, हम तो बूढ़ों की सहूलियत के लिए करना चाहते थे, यानी इस तरह की बातें जो है, जो यानी कोई ना कोई बहाने से अपने इंटेंशंस को अच्छा प्रूफ करना चाहने वाले ये मुनाफिकीन है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह ताला गवाही देता है, इन्नहुम लकादिबून, बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं। और अल्लाह ताला की गवाही से बढ़कर क्या कोई बड़ी गवाही हो सकती है? नहीं हो सकती है। सोच कर ही दिल कैसे हिल जाता है, उनके खिलाफ अल्लाह ताला गवाही देंगे। आज भी अगर हम देखेंगे मस्जिदों में जो है फिरक़ेवारी हो रही है, मुसलमानों के अगेंस्ट जो है ये दुश्मनों की चाल है कि मुसलमानों को फिरकों में डिवाइड कर कर उनके मसाजिद को भी डिवाइड कर दिया गया है। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ला तक़ुम, ना तुम खड़े होना, फीही, इसमें, अबदन, कभी भी, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मस्जिद दिरार क्यों बनाई गई है, उसके इंटेंशन को यहाँ पर खोल के बता दिया गया है। और हरगिज ना जाना, और वापस आकर आप ने क्योंकि वादा किया था ना कि वापस जाने के बाद जो है मस्जिद दिरार में जाएंगे और वहाँ पर नमाज पढ़ाएंगे, तो अब अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया है। और आप ने क्या किया, अपनी जब सफ़र में ही थे एक टीम को भेजा सहाबा कराम की, और उस मस्जिद को जो है गिरा दिया गया। तो उलमा कराम जो है इससे ये कहते हैं कि जो मस्जिद इबादत के बजाय मुसलमानों में डिविजन्स के लिए बनाई जाए या फसाद के लिए बनाई जाए, या फिर मस्जिद दिरार की तरह बैड इंटेंशंस के लिए जो है बनाई जाए, तो फिर वैसी मसाजिद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और उनको गिरा देना जायज़ है। और वैसे मसाजिद की फंडिंग भी नहीं होना चाहिए और किसी तरह का सपोर्ट और मदद भी नहीं करना चाहिए। लमस्जिदुन, अलबत्ता एक मस्जिद, उस्सिसा, जिसकी बुनियाद रखी गई, अला तक़वा, तक़वा पर, यानी वो मस्जिद जिसका फाउंडेशन तक़वा पर है, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का डर जो है के लिए जो मस्जिद बनाई जाती है, जैसे मस्जिद क़ुबा है, मिन अव्वली, पहले यौमिन, दिन से, अहक़्क़ु, ज्यादा हक़दार है, अन तक़ूम फ़ीही, के तुम खड़े हो इसमें। इसके बारे में भी जो है टू ओपिनियंस है, मस्जिद नबवी या मस्जिद क़ुबा, लेकिन अगर हम आयत का कंटेंट देखें तो मस्जिद क़ुबा ज्यादा जो है फिट होती है, क्योंकि मस्जिद दिरार के करीब मस्जिद क़ुबा ही थी, और वैसे भी अगर हम पहली मस्जिद देखेंगे तो वो भी मस्जिद क़ुबा ही थी। तो अल्लाह ताला ने हमेशा जो है मस्जिद क़ुबा को इज्जत भी दी है और इसका एक एहतराम भी रखा है। इसलिए यहाँ पर जैसे हदीस के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो 2 रकात नमाज मस्जिद क़ुबा में जो पढ़ता है तो उसको पूरा उम्रे का जो है सवाब और अज्र मिलता है।
تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہ رجال یحبون، اس میں کچھ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ وہ پاکی اختیار کرے، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ حدیث میں آتا ہے اس سے مراد اہل قباء ہے، یعنی یہاں پر جو مسجد قباء کے آس پاس رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم وہ کیا کرتے ہو، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے پاس کے رہنے والوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت، تمہاری پاکیزگی کی جو ہے تعریف فرمائے، تو تم کیا ایسا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری طہارت کی اور تمہاری پاکی کی جو ہے اللہ نے تعریف کی؟ تو انہوں نے یعنی اہل قباء نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ فراغت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے واش کرتے تھے، کیونکہ عربس میں جو ہے پانی کی بہت کمی ہوتی تھی، تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ مٹی سے بھی جو ہے پاکی حاصل کی جاتی تھی، لیکن اہل قباء جو ہے پانی سے ہی کیا کرتے تھے، پاکی حاصل کرتے تھے۔ تو یہاں سے ایک اور چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ پانی سے طہارت لینا افضل ہے۔ اس کے علاوہ پر ظاہری پاکی کے علاوہ پر گناہوں سے پاک رہنا، نیکی میں پہل کرنا، یہ بھی چیز اس میں آئے گی، لیکن خاص طور سے جو ہے یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے یہ جو ہے بتایا تھا کہ وہ پانی سے طہارت حاصل کرتے تھے۔ افمن اسسا، کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمپیئر کر رہے ہیں ایک مسجد درار اور دوسری جو ہے مسجد قباء، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی پر، خیر، بہتر ہے، امن، یا جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا، ایک کنارے پر، جرفن، کھائی کے، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تو جو ہے مسجد درار اور مسجد قباء کو بھی کمپیئر کر رہے ہیں، دوسرا دو انسانوں کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں۔ ایک انسان جس طرح جو ہے ایک مسجد قباء تقوی کے اوپر بیس بلڈ کی گئی تھی، دوسری جو ہے مسجد درار منافقت کی بیس کے اوپر، فاؤنڈیشن کے اوپر بلڈ کی گئی تھی، اسی طرح دو انسان ہیں، ایک جو ہے اپنی زندگی پوری تقوی کے اوپر گزارتا ہے، مومن ہے، اور دوسرا جو ہے ایک منافق ہے جو دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اپنی پوری زندگی اللہ کی رضامندی کے لیے گزارتا ہے، اور ایک انسان جو ہے صرف ڈھونگ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن دل میں جو ہے کیا کرتا ہے، ایمان نہیں رکھتا اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو دونوں کا کیا حشر ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو جو منافق ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو گھر ہے، اس کی جو عمارت ہے، ایک کھائی کے کنارے پر ہے، کیونکہ کھائی کے کنارے پر جو ہوتا ہے اس کا کوئی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہوتا، تو وہ کھائی میں کبھی بھی وہ جو ہے کیا ہو سکتا ہے، اگر ملٹی سٹوری بلڈنگ بھی بنائے، اس کا فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ بلڈنگ گر جائے گی۔ اسی طرح کھائی کے کنارے کے اوپر جو بلڈنگ ہوتی ہے کبھی بھی وہ کھائی میں گر سکتی ہے، اور جو فاؤنڈیشن سٹرونگ ہوتا ہے وہ بلڈنگ بھی سٹرونگ ہوتی ہے، گرتی نہیں ہے۔ اب اگر ہم مسجدوں کی بات کریں گے، اگر ہم مسجد قباء دیکھیں گے تو کیونکہ ایمان اور تقوی کے اوپر تھا، آج بھی وہ قائم ہے۔ مسجد درار جو ہے منافقت کے اوپر بیس تھی، اس لیے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے گرا دیا۔ اسی طرح دو انسان ہیں، اگر جس کی زندگی تقوی کے اوپر ہو وہ جو ہے قائم رہے گا، قیامت میں تک جو ہے قائم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اچھا انجام دیں گے۔ اور جو انسان جو ہے منافقت کے اوپر جو ہے اپنی زندگی گزارے گا تو پھر ایسے ہے جیسے کہ وہ کھائی کے کنارے ہے اور پھر وہ جہنم کے گڈھے میں جا کر گر جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہارن گرنے والی ہے، فن ہارا، پھر لے گرے بھی اس کو فی ناری جہنم، جہنم کے آگ میں، یعنی اس کے بنانے، اگر مسجد درار کو دیکھیں گے تو اس کے بنانے والوں کو بھی وہ کیا کرے گی، آگ کے، جہنم کی آگ میں لے کر گر پڑے گی۔ اور اسی طرح ایک انسان جو ہے جو اپنی زندگی منافقت کے اوپر گزارتا ہے وہ جہنم کے آگ میں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو منافقت سے محفوظ رکھے اور جہنم سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو راستہ نہیں بتاتا ہے، القوم الظالمین، ظالم قوم کو، یعنی اگر کوئی انسان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے تو وہ ناانصافی نہیں ہے، وہ انسان خود اپنے لیے ہدایت چوز نہیں
کیا ہے. اس نے اپنی زندگی منافقت کے فاؤنڈیشن پہ گزاری ہے. اس کو جو ہے دنیا میں دل تھا وہ جو ہے ریاکاری کرتا رہا, وہ اپنے ایمان کا دھوکہ دیتا رہا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو, کیونکہ اس نے خود نے ہدایت چوز نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت سے دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو منافقت سے اور ایسی گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کے اوپر رکھے اور صحیح راستے کی گائیڈنس ہم کو دے. آمین. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک